बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शाम होने वाली है और तू अभी तक दरख्त के नीचे ही बैठी हुई है। तुझे कितनी बार कहा है कि शाम से पहले चारपाई उठा दिया कर। दरख्त के नीचे शाम के बाद नहीं बैठना चाहिए, लेकिन तुझे न जाने कौन सी जबान समझ में आती है। सहन के कोने में लगे हुए लकड़ी के टूटे फूटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही अम्मा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं जो अपने ही ख्यालों में मगन थी, अम्मा की डांट सुनते ही जल्दी से उठी और चारपाई उठाकर कमरे में ले आई। महारानी साहिबा, अब अंदर कमरे में ही जाकर बैठ गई हो। बारिश होने वाली है, बाहर बिखरी हुई चीजें उठाकर अंदर ले जा। सहन की दाएं जाने बने छत के बगैर किचन में खाना बनाते हुए अम्मा ने गुस्से से चिंगाड़ते हुए कहा। बरसात के मौसम में बारिश का कुछ पता नहीं चलता, धूप में ही बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी धूप थी, फिर धूप की शिद्दत कम होने लगी और बादल दिखाई देने लगे। कमरे से बाहर निकली तो काले स्याह बादलों के साथ ठंडी तेज हवा चल रही थी। मौसम एकदम से खुशगवार हो गया था। मीना और उमर में भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। आपा, जल्दी से मुझे कोई मोटे कपड़े पहना दो, इस आधे बाजू वाली शर्ट में मुझे सर्दी लग रही है। उमर ने मेरे करीब पहुंचकर कहा। मोटे कपड़ों के बजाय अंगीठी जलाकर और लिहाफ दे देती हूँ, ओढ़ कर लेट जाओ, फिर सर्दी नहीं लगेगी। तंज करते हुए मैंने कहा। क्या याद करवा दिया आपने। सर्दी के मौसम में अंगीठी के सामने बैठकर हाथ सेकना और मूंगफली खाना कितना मज़ा आता है ना। मीना ने आंखें बंद करके सर्दी के मौसम को याद करते हुए कहा। ये गर्मी का मौसम है, सर्दी का नहीं। जो बारिश देखते ही तुम्हें सर्दी लगने लगी। उमर को डांटते हुए मैंने कहा तो वो मुंह बसोड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम ये कपड़े उठाकर ले जाओ, मैं ये लकड़ियाँ उठाकर रखती हूँ। अगर भीग गई तो अम्मा ने सुबह सुबह उठकर मुझे ही कोसना है। दीवार पर फैले हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा और लकड़ियाँ उठाने लगी। जब तक सब सामान समेट कर अंदर रखती थी, बारिश चंद कतरे बारी बारी ज़मीन पर गिरने लगे। मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था, लेकिन इस मौसम में मेरा दिल बहुत उदास हो जाया करता था। मुझे उन लोगों पर रश्क आता था जो अपने साफ सुथरे पक्के कमरों में बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज होते थे। हमारे लिए तो अल्लाह की ये रहमत जहमत बन जाती थी। कच्चे मकान की छत जगह जगह से टपकती और बगैर छत के किचन में खाना बनाना नामुमकिन हो जाता। भूखे पेट हम सब दिल ही दिल में बारिश रुकने की दुआएं करते ताकि अम्मा कुछ पका सकें और हम पेट की भूख मिटा सकें। जब तक बारिश तेज़ होती थी, अम्मा सालन रोटियां बनाकर अंदर ले आई थी। उमर कमरे के कोने में बिछी हुई चारपाई पर चादर ओढ़ कर लेटा हुआ था। छत से आने वाली बारिश के पानी को गौर से देख रहा था। कमरे में बहुत सी जगह पर डब्बे और बाल्टियां रखे हुए थे ताकि छत से टपकने वाला पानी कमरे के कच्चे फर्श पर गिरकर कीचड़ ना कर दे। तुम छत को इतनी गौर से क्यों देख रही हो? उमर के साथ ही बैठते हुए मैंने पूछा। अगर मैं जिन होता तो 1 मिनट में ये सारी छत ठीक कर देता या बारिश ही बंद कर देता, ताकि हमारे कमरे में पानी ना आए और ना ही हमें सर्दी लगे। उसने मासूमियत से जवाब दिया। बारिश को रोकना तो किसी के इख्तियार में नहीं है, ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। उसकी मासूम ख्वाहिश सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। अब्बा न जाने कब तक आएंगे। परेशान होते हुए मैंने सोचा, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलियात भी हमें मैसर ना थी। बारिश का मौसम हमारे लिए और भी मुसीबत लेकर आता था। अब्बा एक मज़दूर थे, उनकी मजदूरी से इस महंगाई के दौर में गुजर बसर होना बहुत मुश्किल था। बरसों से हम किसी मुआवजे के इंतज़ार में थे जो हमारे हालात बदल दे। अब्बा के खांसने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठ गई और चारपाई के नीचे रखे संदूक से उनके कपड़े निकाले ताकि वो बारिश में गीले हो जाने वाले कपड़े बदल कर खुश्क कपड़े पहन लें। अब्बा ने कपड़े बदले तो अम्मा ने सब के लिए प्लेटों में सालन निकाल दिया। आलू और शोरबा देखकर उमर ने मुंह बना लिया था। आज बारिश का मौसम है और आपने कोई मज़े का खाना नहीं बनाया? तैमूर के घर में खेलने के लिए गया हुआ था तो उनके घर से खाने की बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पकौड़े बनाए जा रहे हैं। जब से मेरा दिल भी कोई चटपटी सी चीज़ें खाने का कर रहा था। आलू देखकर तो मेरी भूख ही मर गई है। उमर ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। अल्लाह के दिए हुए रिस्क के सामने बैठकर उसकी नाशुक्री करते हुए
تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو مل جاتا ہے شکر ادا کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ عمر کے منہ بنانے پر اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، اماں ہم کھیل رہے تھے تو ہر طرف سے بہت مزے مزے کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ عمر سچ کہہ رہا ہے۔ آلو دیکھ کر میری بھی بھوک ختم ہو گئی۔ مینا نے بھی عمر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، اس بارش میں کھانا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، شکر کرو کہ تمہاری ماں نے یہ تو بنا دیا، ورنہ بھوکے ہی سونا پڑتا۔ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ابا نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے کھانے لگے۔ سر شام ہی کھانا کھا کر ہم فارغ ہو جاتے اور سونے کے لیے لیٹ جاتے۔ تیمور کی بہن کو ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی جن چمڑ گیا ہے۔ سونے سے پہلے عمر اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتا تھا۔ آج خلاف معمول وہ مجھے ایک نئی بات بتا رہا تھا۔ تیمور کی بہن کو کیا مسئلہ ہوتا ہے اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کوئی جن چمڑ گیا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، بہت مزے کی بات ہے، آپ سنیں گی تو آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، ایک لڑکی کی تکلیف میں، مصیبت میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بہت مزے کی بات ہے؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، وہ جن اس لڑکی کا نہ صرف بہت خیال رکھتا ہے بلکہ اس کی ہر خواہش بھی پوری کرتا ہے۔ جب بھی وہ کسی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو وہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر اس کے گھر والوں کو کیا اعتراض ہے؟ ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، اب وہ جگہ جگہ اسے لیے پھرتے ہیں تاکہ اس جن سے اپنی بچی کی جان چھڑا سکیں۔ عمر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اسے بھی شاید جن کے انعام و اکرام کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو، ہمیں اس سے کیا، وہ لڑکی جانے اس کے گھر والے جانے، تم جلدی سے سو جاؤ۔ میں نے اسے جلدی سے سونے کا کہا اور خود بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں عمر گہری نیند میں سو چکا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بار بار میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، جن اس لڑکی کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ میرا ذہن ایک ہی بات پر پہنچ چکا تھا کہ اگر میری دوستی بھی کسی جن کے ساتھ ہو جائے تو میں اسے بھی اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کہہ سکتی ہوں۔ میرے ذہن میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میری زندگی یاد کی خواہشات کو پورا کرے؟ میں نے اپنی سوچ کو رد کرتے ہوئے کہا، انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خوابوں میں بھی خوبصورت وادیوں میں کسی انجانے اونچے لمبے شخص کا ہاتھ پکڑے گھوم رہی تھی۔ صبح اماں نے جگایا تو خلاف معمول میں بہت حشاش بشاش تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں سچ میں خوبصورت وادیوں میں پھرتی رہی۔ آج تو اماں کے کہے بغیر ہی میں ہر کام تیزی سے کر رہی تھی۔ میری سوچوں میں ایک حسین جن تھا جو مجھے یہاں سے بہت دور کسی خوبصورت وادی میں لے کر جانے والا تھا اور میرے کہے بغیر ہی میری ہر خواہش پوری کر دیا کرے گا۔ عمر تمہاری دوست کی بہن اب کیسی ہے؟ میں اکثر اس سے اس کی دوست کی بہن سے متعلق پوچھتی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ وہ اب کیسی ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ایسا کرو آپ میرے ساتھ ان کے گھر چلو اور اچھی طرح سے ان کی بہن سے پوچھ لو کہ اب وہ کیسی ہے، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ روزانہ مجھ سے مت پوچھا کرو۔ عمر نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا، میں خود بھی اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی۔ عمر کے طنز نظر انداز کرتے ہوئے میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ کو اس سے ملنے کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کا جن آپ کے ساتھ چمڑ جائے۔ مینا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اس سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ جنات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، جو جی میں آئے وہ کرتے پھرتے ہیں۔ عمر نے میری طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں اسے ویسے ہی ملنا چاہتی ہوں اور صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ جن اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ عمر کی حیرت پر میں نے اسے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جن سے متعلق کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمر کی حیرت ابھی برقرار ہی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں اس لڑکی سے ملوں گی تو اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہوگا؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کسی کے ساتھ جن چمڑ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور تم نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے تیز لہجے سے جواب دیا، اچھا اب مجھے اسکول کا کام مکمل کرنے دو، ہر وقت میرے دوست کی بہن کی فکر ہی لگی رہتی ہے۔ عمر نے تنگ پڑتے ہوئے کہا اور کاپی پر جھک کر لکھنے لگا، نہ جانے اس لڑکی کو جن کہاں سے ملا ہوگا، کاش مجھے بھی کوئی ایسا جن مل جائے جو میری نہ صرف خواہشات پوری کرے بلکہ میرے ماں باپ کی مدد بھی کرے۔ گھر کے ٹوٹے پھوٹے صحن کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دل سے دعا کی۔ آج صبح سویرے ہی محلے میں ایک عورت فوت ہو گئی تھی۔ اماں ناشتہ بنا کر دینے کے بعد سب کام چھوڑ کر فوتگی والے گھر چلی گئی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق محلے داروں کے ساتھ رشتہ داروں سے بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے، اسی لیے وہ اپنے گھر کے سب کام چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج مینا اور عمر بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بار بار گھر سے باہر جا رہے تھے۔
بہت بار انہیں منع کیا لیکن وہ آج آزادی محسوس کر رہے تھے، اسی لیے میری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اماں کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام مجھے کرنے پڑ رہے تھے۔ کاموں سے فارغ ہو کر میں درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں گھر واپس آ گئیں۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ درخت کے نیچے جوان لڑکیوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میری بات تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ کوئی جن چمڑ جائے گا تو پھر بیٹھ کر روتی رہنا۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، آپ کو ہر وقت اس درخت کی فکر ہی لگی رہتی ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے کٹوا کیوں نہیں دیتی؟ میں نے روز روز کی روک ٹوک سے تنگ آ کر کہا، مجھے اس درخت کی فکر نہیں ہوتی، تمہاری فکر ہوتی ہے۔ اماں نے سر پیٹتے ہوئے کہا، میں بھی تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس درخت کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ اس کو کٹوا دیں۔ میں نے دوبارہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ میں نے سنا ہے کہ بیری کے درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کرتی ہوں کہ شام کے وقت اکیلے اس درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو تاکہ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اماں نے مجھے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں پرانی ہو چکی ہیں، آج کل کوئی جن بھوت نہیں ہوتے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے نہیں پتا کہ آج کل جن بھوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ بیری کے درخت سے بچ کر رہنا چاہیے، اس درخت پر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ اماں نے مجھے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ میں نے مصنوعی دل سے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اماں کی بات سن کر تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جلد ہی مجھے کوئی نہ کوئی ایسا جن مل جائے گا جس سے میں دوستی کر سکوں یا شادی کر سکوں۔ اس بیری کے درخت کے پتوں میں بہت شفاف بھی ہوتی ہے، اگر ایسا محسوس ہو کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے سے اس پر جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اماں نے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی چڑیل یا جن چمڑ جائے تو بیری کے پتے استعمال کرنے سے ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، اس کا تو مجھے نہیں پتا، ایسا کرو کہ چارپائی اٹھا کر اندر کمرے میں لے جاؤ۔ اماں نے دوبارہ چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا اور گھر سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک اسی درخت کے نیچے بیٹھی درخت کے پتوں کو اس امید پر گھورتی رہی کہ ہو سکتا ہے کوئی جن مجھ سے ملنے کے لیے درخت سے نیچے آ جائے۔ بے دلی سے چارپائی اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ اگر اماں واپس آ جاتی تو مجھے پھر سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری شادی کسی جن کے ساتھ ہو جائے تاکہ کسی بھی چیز کے لیے مجھے ترسنا نہ پڑے اور میری ہر خواہش پوری ہو سکے۔ مجھے صرف ایک یہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا اپنی زندگی کو بدلنے کا، کیونکہ اماں کہتی تھی کہ غریب گھروں میں غریب رشتے ہی آتے ہیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری اگلی زندگی بھی ترستے ہی گزر جائے، اس لیے سب سے مناسب یہی لگ رہا تھا کہ کوئی حسین و جمیل جن آئے جو میری زندگی بدل کر رکھ دے اور میرے سارے دکھ سمیٹ لے۔ میں چاہتی تھی میں نہ صرف اپنی زندگی بدلوں بلکہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے بھی بہت اچھا کروں تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی بہت شاندار گزرے۔ اماں کی غیر موجودگی میں اکثر درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ یہ سب باتیں ہی بنی ہوئی ہیں کہ بیری کے درخت پر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ میں تو روزانہ درخت کے نیچے کھڑی ہو کر دل ہی دل میں جنات کو پکارتی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ میری زندگی میں کبھی کوئی جن آ سکتا ہے کہ اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ گھر کے کاموں کے دوران مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ مسلسل کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس صورتحال سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ہر وقت ایک انجانا سا خوف لگا رہتا تھا۔ اماں کی طبیعت آج کچھ ناساز تھی، وہ کمبل اوڑھ کر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں کام کاج سے فارغ ہو کر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ اچانک ہی ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میرے بال کھل گئے۔ اچانک تیز ہوا نے مجھے حیران کر دیا، کیونکہ اس وقت سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ارد گرد ہر چیز ساکت تھی۔ میں حیران نظروں سے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ کھلے ہوئے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے ہوئے میں کمرے میں واپس آ گئی۔ میرا احساس اب بھی برقرار تھا کہ کوئی ہر وقت میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ برتن دھوتے ہوئے مجھے مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے سامنے بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے۔ برتن دھونا چھوڑ کر میں آرام سے بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے سامنے آ جاؤ۔
کوئی جواب نہ پا کر میں نے کہا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد کوئی جواب نہ ملنے پر میں دوبارہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ سرگوشی کی آواز پر حیران ہوتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ درخت پر سیاہ چادر کی مانند رنگت والے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ درخت کی شاخ پر بیٹھے وہ ٹانگوں کو مسلسل ہلا رہے تھے جیسے جھولا جھول رہے ہوں۔ ان کی موٹی موٹی سرخ آنکھیں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تو میں برتن دھونا چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے دروازے تک ان کے کہکہوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ خوف سے میرا سارا بدن لرزنے لگا۔ میں جو کسی جن کو اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی، جب حقیقت میں کچھ دکھائی دیا تو سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگی تھی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس وقت درخت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا دیتے، میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے صحن میں جو بیری کا درخت ہے اس پر جنات کا بسیرا ہے۔ میں نے امی ابا کو کوئی بات نہیں بتائی، وہ پریشان ہو جاتے۔ ان کے پاس پریشان ہونے کے لیے اور بھی بہت سی باتیں تھیں، میں نے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کچھ بھی نہ بتایا۔ اب تو ہر روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہونے لگا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے علاوہ کسی کو بھی جنات کی موجودگی کا علم نہ ہوتا۔ میں نے بہت بار باتوں میں عمر اور مینا سے غیر معمولی واقعات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لا علم تھے۔ عمر اور مینا چھت پر کھیل رہے تھے، اماں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی سارا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ سانس بند کر کے ناک کے راستے خوشبو کو حلق تک آتے ہوئے میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور جب بالکل اپنے قریب ہی گلدستہ رکھا ہوا نظر آیا، حیرت سے آنکھیں ملتے ہوئے میں سرخ گلابوں کے گلدستے کو دیکھنے لگی۔ یہ پھول کہاں سے آ گئے اچانک؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا، اور نہ ہی میں نے کسی کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ گلدستہ ہاتھ میں پکڑ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھنے لگی، شاید کوئی شخص نظر آ جائے، لیکن باہر بھی کوئی نہ تھا۔ عمر اور مینا سے پوچھتی ہوں، انہیں ضرور پتا ہوگا کہ پھولوں کا یہ گلدستہ کہاں سے آیا ہے اور کون لے کر آیا ہے۔ مینا، عمر، جلدی سے نیچے آؤ، انہیں آواز دے کر میں نے چھت سے نیچے بلایا۔ کمرے میں آ کر گلدستہ میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ آپا، ہم چھت پر کھیل رہے تھے، ہمیں کیوں بلا لیا؟ عمر نے غصے سے پوچھا۔ آپ دونوں باہر سے کوئی چیز لے کر آئے ہو؟ میں نے ان سے سوال کیا۔ آپ کس چیز کا پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئے، عمر نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مینا، تم بتاؤ، تم کوئی چیز لے کر آئی ہو؟ اب کی بار میں نے مینا سے پوچھا۔ کون سی چیز؟ ہمیں بھی بتا دو، مینا نے بے صبری سے پوچھا۔ یہ پھولوں کا گلدستہ کون لے کر آیا ہے؟ بالکل تازہ پھول ہیں، چھوٹے سے میز پر رکھے ہوئے گلدستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ وہاں پر پھولوں کے بجائے کاغذ کے پرزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کدھر ہے پھولوں کا گلدستہ؟ ہمیں بھی دکھائیں، عمر نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آنکھیں پھاڑے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ مینا نے پوچھا۔ میں مذاق کر رہی تھی، جاؤ آپ دونوں کھیلو، زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا۔ ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، اچھے بھلے ہم کھیل رہے تھے، سارا ہمارا کھیل ہی آپ نے خراب کروا دیا ہے، اور اب کہتی ہے میں مذاق کر رہی تھی۔ عمر بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مینا بھی سر جھٹکتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اب بھی حیرت سے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت شام ہونے کو ہے، اور بچے چھت پر کیا کر رہے ہیں؟ انہیں چھت پر کیوں جانے دیا تھا؟ گھر آتے ہی اماں نے غصے سے پوچھا۔ وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، مجھے آپ کہتی ہیں کہ گھر سے باہر نہ جائیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ پانی کا گلاس امی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ جلدی سے نیچے بلا لو، شام کے بعد انہیں چھت پر مت جانے دیا کرو، اماں نے کہا۔ تو میں نے انہیں بلانے کے لیے چھت پر آوازیں دیں۔ آپ دونوں کو اماں بلا رہی ہیں اور وہ بہت غصے میں ہیں، جلدی سے چھت سے نیچے اترو، ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی چھت پر آ جائیں اور پھر… جان بوجھ کر میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اماں کی واپسی کا سن کر وہ جلدی سے نیچے اتر آئے۔
بیری کا درخت چھت سے بہت قریب دکھائی دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد جب میں واپسی کے لیے مڑی تو اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں الٹے قدموں واپس پلٹی اور بالکل درخت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ قریب پڑا وہ پتھر اٹھا کر میں نے درخت کو مارا۔ اے جن، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ اونچی آواز میں نے اس اندیکھی مخلوق کو مخاطب کیا۔ میری آواز درخت کے پتوں سے ٹکرا کر میری طرف واپس لوٹ آئی۔ کچھ دیر تک میں وہاں کھڑے رہ کر جواب کا انتظار کرتی رہی اور پھر واپس پلٹ آئی۔ جواب نہ پا کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے روز بھی شام کے وقت سب سے نظریں بچا کر چھت پر آ گئی۔ کل کی طرح آج بھی بیری کے درخت کے سامنے کھڑے ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر زور سے درخت کو مارا اور اونچی آواز میں بولی، اے جن، تم کہاں ہو؟ مجھ سے شادی کر لو۔ جواب کے انتظار میں بہت دیر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ کل کی طرح آج بھی کوئی جواب نہ پا کر خاموشی سے چھت سے نیچے اتر آئی۔ اب تو مجھے بہت نا امیدی ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی جن سے ملاقات یا شادی ہونا ناممکن ہے۔ تیسرے روز بھی شام کے وقت میں چھت پر آ گئی۔ زور سے درخت کو پتھر مارا اور چیخ کر بولی، اے جن، مجھ سے شادی کر لو۔ اے جن، مجھ سے شادی کر لو نا۔ پر امید نگاہوں سے درخت کی طرف دیکھنے لگی، لیکن بے سود کوئی جواب نہ پا کر میں خاموشی سے چھت سے نیچے اتر آئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب باتیں فرسودہ خیالات پر مبنی ہیں۔ حقیقت میں کوئی جن کسی انسان سے نہیں ملتا اور نہ ہی ان سے دوستی کرتا ہے۔ ابا کے آنے کے بعد ہم سب نے شام کا کھانا کھایا اور برتن سمیٹنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ عمر اور مینا سارا دن کھیلنے کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے تھے۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک ہی شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ پورا گھر تیز روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حیرت سے آنکھیں ملتے ہوئے بستر سے نیچے اتری اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ گھر میں بہت سے مہمان موجود تھے جو شوق لباس پہنے پورے گھر میں گھوم رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، جس کے لیے یہ سب سجاوٹ کی گئی ہے۔ مہمانوں کی شکلیں بڑی عجیب و غریب سی تھیں۔ اس سے پہلے ایسے مہمان میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ سب لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ان کی عجیب و غریب شکلیں دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، اماں سے پوچھتی ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہر طرف اماں کو تلاش کرنے لگی۔ اماں اور ابا قیمتی لباس پہنے مہمانوں کے درمیان کھڑے تھے اور خوبصورت لباس میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اماں میری بات تو سنیں۔ کسی عورت سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب اماں کا ہاتھ پکڑ کر میں انہیں ایک کونے میں لے گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ مہمان کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تنہائی ملتے ہی میں نے اماں سے پوچھا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور بس بارات آنے ہی والی ہوگی۔ آج تمہاری شادی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ مسکراتے ہوئے اماں نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ میری شادی ہے اور مجھے ہی پتہ نہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ دو خوفناک شکلوں والی عورتیں میرے پاس آئیں اور انتہائی محبت سے بولی، آپ کا لباس آ چکا ہے، آپ تبدیل کر لیں تاکہ آپ کو تیار کیا جا سکے۔ ان کی بات سن کر میں کمرے میں آ گئی۔ خوبصورت سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی لباس پڑا ہوا تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں کرسی پر بیٹھی تو نہ جانے وہ دونوں عورتیں کہاں سے نمودار ہو گئیں اور میرے چہرے پر نہ جانے کیا کیا تھوکنے لگیں۔ دلہن بنا کر مجھے کمرے سے باہر لے کر آئیں اور صحن کے درمیان میں بنائے گئے خوبصورت سے اسٹیج پر بٹھا دیا۔ دولہا اور اس کے گھر والے آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی۔ دولہے کے استقبال کے لیے سب مہمان کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہی ایک عجیب الخلقت مخلوق میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ نگاہیں گھما کر دیکھا تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ ایک سیاہ فام بڑی بڑی سرخ آنکھوں والا شخص جس کا پیٹ اتنا موٹا تھا کہ وہ خود تو صوفے پر بیٹھا تھا لیکن اس کا پیٹ زمین پر لگ رہا تھا، اپنی موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے میری طرف بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے تو کبھی تصور میں بھی ایسی ڈرونی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، میرے ابا نے مولوی صاحب سے کہا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے میں کھڑے ہو کر غصے سے بولی، کیا مطلب ہے؟ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر غصے سے پوچھا۔ میں اس کالے ڈرم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسے دیکھتے ہی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری زندگی کیسے گزاروں گی میں اس کے ساتھ؟ میں نے چیختے ہوئے جواب دیا۔
ہر کوئی میری طرف متوجہ تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ تمہاری اپنی خواہش بھی تو تھی کہ تم کسی جن کے ساتھ شادی کر سکو، اب کیوں انکار کر رہی ہو؟ دولہا نے کھڑے ہو کر اپنی بے ڈھنگی آواز میں پوچھا۔ میں نے کبھی تصور میں بھی اتنی ڈرونی شکل والا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ میرے خیالوں میں ہمیشہ ایک حسین و جمیل جنزادہ آتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ جنات کی شکلیں انتہائی ڈرونی ہوتی ہیں تو میں کبھی بھی ایسی خواہش کو دل میں جگہ نہ دیتی۔ میں نے انکار کی وجہ بتائی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کی شکلیں انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب نے بھی غصے سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ جنات کی شکلیں انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن اتنی ڈرونی کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر پتھر کیوں مارتی تھی؟ تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، پھر انکار کس بات کا؟ دولہا نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، میں معافی چاہتی ہوں، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر میں نے منت بھرے انداز سے کہا، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے انکار کرتی ہے۔ اس نے اپنے موٹے کالے ہاتھ سے میری کلائی زور سے پکڑتے ہوئے کہا، چھوڑو چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے میں نے کہا اور کلائی چھڑانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانے لگی۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ رانی رانی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہے؟ اماں نے میرے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں دیکھنے لگی۔ شکر ہے کہ یہ ایک خواب تھا، خود کو ٹٹول کر محسوس کرتے ہوئے میں نے سوچا اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل دے کر پیدا کیا ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آج مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کس انسان کو کیا عطا کرنا ہے۔ بس ہم انسان ہی بے صبر ہو جاتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے نصیب میں جو بھی ہوگا وہ وقت مقررہ پر مجھے ضرور ملے گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں بستر سے نیچے اتری اور رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے سر جھکانے کا ارادہ کیا اور وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔